सामईन करام, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है धुंधली राहें। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 42 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। ये जंगल का कानून था। खरगोश भेड़ियों का शिकार हो रहा था, कबूतर को बाज चीर फाड़ रहा था। समुंदर पार की एक कौम ने पूरे हिंदुस्तान को गुलामी की जंजीरों में जकड़ रखा था। मुझे अंग्रेज डीएसपी याद आ गया जिसे मैंने कत्ल किया था। जरा याद करें कि मैंने उसे क्यों कत्ल किया था। वो जंगल का कानून चला रहा था। पुलिस का वो अफसर भी अंग्रेज था जिसने शहनाज को अपने साथ रखने का हुक्म दिया था। वो भी जंगल का कानून चला रहा था। नवाब के यहाँ भी जंगल का कानून चल रहा था। मुझे अचानक एक ख्याल आ गया। क्या मैं खरगोश हूँ जो भेड़ियों से भागता और छुपता फिर रहा हूँ? क्या मैं कबूतर हूँ जिसे कोई बाज फिजा से नोच कर जमीन पर फेंक देगा और फिर खा जाएगा? नहीं, मैं इतना कमजोर तो नहीं। मैं भेड़िया बनूंगा। मैं बाज बनूंगा। मेरा जिस्म कांपा और मैं एक झटके से उठ खड़ा हुआ। झुककर राइफल उठाई। उसकी मैगजीन में 5 राउंड थे। कमीज उठाकर देखा, चमड़े की बेल्ट मेरी कमर से बंधी हुई थी जिसमें राइफल के 30 राउंड थे। मेरे हौसले तरोताजा हो गए। जिस्म में जान आ गई और मैं एक सिमत को चल पड़ा। भूख का एहसास सा पैदा हुआ लेकिन मैंने ध्यान न दिया और चलता गया। ये इलाका तो बिल्कुल ही वीरान और बेयाबान था। कहीं जमीन बहुत ही नीचे चली जाती और दूर तक मुझे उस नशेब से गुजरना पड़ता। ऐसे बाज नशेबी इलाके खासे चौड़े थे जिनके दोनों अतराफ मिट्टी की दीवारें सी खड़ी थी। मैं ऐसे ही एक नशेब में से ऊपर आया तो जमीन पथरीली हो गई। मिट्टी के टीलों के बजाय चट्टानें आ गईं जो रेतली और भुरभुरी सी थीं। दरख्त बहुत कम हो गए और घास का तो नामो निशान तक न रहा। आसमान पर सावन के बादलों के टुकड़े उड़े जा रहे थे। धूप बहुत तेज थी। उसकी तपिश मुझे परेशान करने लगी। कुछ देर बाद मुझे प्यास महसूस हुई। मैंने एक चट्टान पर चढ़कर देखा। जहां जहां तक मेरी नजर जाती थी इसी तरह की चट्टानें नजर आती थीं। उनमें बाज मखरूती थीं जिनकी चोटियां नोकीली थी और उनके दरमियान पत्थरों के सतून खड़े नजर आते थे। यूं लगता था जैसे ये खित्ता इस कुराए अर्ज का नहीं। ऐसी जगहें अक्सर ख्वाबों में नजर आया करती हैं जिन्हें जाग कर बयान नहीं किया जा सकता। सूरज बिल्कुल सर पर आ गया था। जिस चट्टान में मैं खड़ा था वो इस तरह तपने लगी थी जैसे मैं तंदूर के पास खड़ा हूं। चट्टानें जो दूर थीं उनसे शफाफ से शोले निकलते नजर आने लगे थे। मैं चट्टान से उतर रहा था कि मेरा पांव फिसल गया। ये सिलों की चट्टान थी। मैं लुढ़कता हुआ नीचे आया। जब उठा तो दाएं टांग सीधी नहीं हो रही थी। घुटने पर बड़ी सख्त चोट लगी थी। मैंने टांग सीधी की तो दर्द की टीस उठी। मैं इस ख्याल से चल पड़ा कि टांग गर्म होगी तो सीधी हो जाएगी। 100-150 कदम चलकर भी टांग सीधी ना हुई और दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। प्यास और ज्यादा बढ़ गई। तेज चलना मुश्किल हो गया। मैंने राइफल को लाठी बना लिया और उसके सहारे चलने लगा। हर कदम के साथ प्यास तेज होती जा रही थी। मैंने आसमान की तरफ देखकर खुदा से बारिश मांगी लेकिन मेरी दुआएं बेअसर हो चुकी थीं। मुझे याद आ गया कि सावन का महीना गुजर चुका है और ये भादों के वस्त के दिन हैं जब बारिश कम हो जाती है और हब्स बढ़ जाता है। मुझे अब पानी के 2 घूंटों की जरूरत थी। कहीं गदला और गंदा पानी मिल जाता तो मैं वो भी पी लेता। बास जगहों पर 2 अमूदी चट्टानों के दरमियान लंबी गली सी बनी हुई थी। मैं जब ऐसी गली में से गुजरता था तो तपती हुई चट्टानें मेरे जिस्म को झुलसा देती थीं। ऐसी ही एक गली में से गुजरते मुझे हलक में पहला कांटा चुभा। ये प्यास की शिद्दत की अलामत थी। मेरे जिस्म से पसीना बह रहा था। एक ख्याल ये भी आया कि अपना पसीना किसी तरह इकट्ठा करके यही पी लूं। मेरी दाएं टांग बेकार होती चली जा रही थी। मैं राइफल के सहारे से एक तरफ जरा झुककर चलता था। इससे ये हुआ कि मुझे कमर में दर्द महसूस होने लगा। मेरी चलने की रफ्तार और कम हो गई। तपती हुई गली में से बाहर निकला तो आगे स्पाट मैदान देखा। यह मैदान भी पथरीला था। चट्टानें बहुत दूर हट गई थीं। सारा इलाका इस तरह खुश्क था जैसे सावन में यहाँ एक बूंद भी ना बरसी हो। वहां पानी ख्वाब में ही देखा जा सकता था। इस मैदान के आगे क्या था नजर नहीं आता था। शफाफ से शोले जमीन से उठ रहे थे।
उनके पीछे जो कुछ था छुपा हुआ था। मैंने एक बार एक हिंदू योगी को दहकते हुए अंगारों पर नंगे पांव चलते देखा था। वो 9-10 कदम अंगारों पर चला था। उसके बाद मैंने और चंद और तमाशाइयों ने उसके पांव देखे थे, वो बिल्कुल ठीक थे। मैंने उससे पूछा था कि ये क्या जादू है? कोई जादू नहीं, उसने जवाब दिया। मैं बताऊंगा तो तुम मूर्ख बालक नहीं समझ सकोगे। और अगर ये जादू है तो ये तुम्हारे हाथ में भी है। कुछ बताएं तो सही महाराज, मैंने उससे कहा था। मैं समझ जाऊंगा। समझ तो जाओगे, उसने कहा था, पर कर नहीं पाओगे। तेरा मन पापी है। पापों की गठड़ी सर पर उठाकर तू फूलों और कलियों पर चलेगा तो भी तेरे पांव जल जाएंगे। मन को पवित्र रख और आग में कूद जा। इस पापी संसार की अग्नि तेरे शरीर को ठंडी लगेगी। पग पग चलता जा, तू कहेगा कि ये अग्नि नहीं जल है। पर शर्त एक ही है कि तेरा मन पापी ना हो। उस योगी की बातें याद आईं, फिर मैंने अपने माजी पर नजर डाली। मन को पापी तो कभी नहीं होने दिया था। मुझ पर बड़ी ही हसीन तलवारों के वार हुए थे। सब के सब अपने इखलाक की ढाल पर रोक लिए थे। फिर मुझे बचपन की वो पगली याद आई जिसने मुझे मेरी माँ की गोद में देख कर कहा था कि ये बच्चा दिलों को तड़पाएगा और दिलों पर हुकूमत करेगा, लेकिन इसे आग में से गुजरना पड़ेगा। आग से गुजरकर ये दिलों का बादशाह होगा। आज मैं आग के समुंदर के साहिल पर खड़ा था और मुझे इस समुंदर में उतरना था। मैं तो पहले ही जल रहा था। मेरा मुस्तकबिल जमीन से उठते हुए पानी के रंग के शफाफ शोलों के पीछे छुपा था। मैं जान नहीं सकता था कि जो मेरी नजरों से ओझल है और जिसकी तरफ मैं बढ़ता जा रहा हूं वो तख्तादार है या सब्जाजार। उस वक्त जरूरत एक ही थी कि मरने से पहले 2 घूंट पानी मिल जाए। मैंने आसमान की तरफ देखा। खुदाए जुलजलाल, मैंने बुलंद आवाज से कहा, मैं पापी हूं तो मुझे जिंदा जला दे। अगर तेरी रहमत का एक जर्रा मेरे हिस्से में लिखा है तो वो मुझे अता कर दे। ये तेरा बंदा नाचीज ना गुनाह करके भाग रहा है और ना गुनाहों की तरफ भागा जा रहा है। मैं आग के समुंदर में उतर गया, चला नहीं जाता था। आसमान से आग बरसती महसूस हो रही थी। जमीन से शोले उठ रहे थे। सामने से गैर मरई शोले मुझे जलाने को लपक रहे थे। राइफल बहुत गर्म हो गई थी और मैं मजरूह टांग को घसीटता जा रहा था। मैंने खुदाए जुलजलाल को अपने साथ ले लिया था। मैं उसकी जाते बारी को अपने साथ महसूस कर रहा था। मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकूंगा कि खुदा मेरे साथ था भी या नहीं। मैंने अपने एहसास को मरने ना दिया। खुदा एक एहसास ही तो है। महसूस करो तो साथ है, शक में पड़ जाओ तो खुदा की जात भी मशकूक हो जाती है। मैं नहीं जानता दीन का आलिम क्या कहता है। मैं ये जानता हूं कि खुदा है और हर जगह है। पागल सा एक आदमी याद आता है। मैं एक ड्यूटी पर जा रहा था तो वो बिला टिकट गाड़ी में सवार हो गया था। फिर उसने अल्लाहू का विर्द शुरू कर दिया था। ओ पगले, मैंने उसे पागल समझकर मजाक के रंग में पूछा, अल्लाह को कभी देखा भी है? कहाँ है अल्लाह? उसने अपनी सुर्खी माइल पीली आंखें जिनमें चर्स का खुमार था मेरी नौजवान आंखों में डालकर मुझे देखा और कुछ देर देखता ही रहा। क्या कहा था तूने? उसने सरगोशी में पूछा। इस सरगोशी में मतानत और संजीदगी थी। मैंने पूछा था, अल्लाह कहाँ है? गुनाहगार समझता है अल्लाह बड़ी दूर है, उसने कहा। वो अभी नहीं पकड़ेगा। परहेजगार कहता है अल्लाह बहुत करीब है, जजा भी देता है, सजा भी देता है। अगर तू अल्लाह को देखना चाहता है तो अपने दिल के पट खोल कर देख, तुझे अल्लाह नजर आएगा। वो दूर भी नहीं, करीब भी नहीं, वो तेरी जात में है। उसने मुंह ऊपर को उठाया और उसके मुंह से एक धमाका निकला। हक अल्लाहू। ये तो पुरानी बात थी। मैं जिस हकीकत में जा रहा था वो जल रही थी और जला रही थी। मैं जूं जूं चलता गया, मेरा मुंह खुलता गया। ये प्यास की शिद्दत का असर था। बाहर की तपिश मेरे खुले हुए मुंह में जाने लगी। मैं मुंह बंद करता था तो हलक में कांटे उतरने लगते थे। ऐसी चुभन के बर्दाश्त नहीं होती थी। मैंने सहराओं में भटके हुए मुसाफिरों की मौत और मौत से कुछ पहले के हालात और वाकयात पढ़े और सुने थे। उस रोज मैं खुद ऐसे ही हालात का शिकार हो रहा था। कुछ और आगे जाकर मैंने महसूस कर लिया कि मेरा आखिरी वक्त आ पहुंचा है। मुझे कोई अफसोस ना हुआ। मेरे मरने से इस दुनिया में कोई कमी नहीं आ जानी थी। किसी औरत ने बेवा नहीं हो जाना था। कोई ऐसा बच्चा नहीं था जिसने मेरे मरने के बाद यतीम होना था। मुझसे जिन्होंने प्यार किया था वो पहले ही अल्लाह को प्यारे हो चुके थे।
पानी, पानी, पानी। प्यास मेरी कोई खुद फरेबी कामयाब नहीं होने दे रही थी। मुझे मालूम था कि मरने से पहले मुझे कैसी अजियत मिलेगी। मैंने अपने आप को एक और फरेब देने की कोशिश की। मैंने अहद किया कि पानी मिल भी गया तो नहीं पीऊंगा। मैं जल्दी मर जाना चाहता था। पानी, पानी। मेरे वजूद में कोई सिसक सिसक कर पानी मांग रहा था। वो जो कोई भी था, वो मुझसे पानी मांगता था और मेरा दिल कहता था कि मैं उस शख्स को प्यासा नहीं मरने दूंगा। थोड़ा सब्र करो, मैंने उसे कहा, मैं तुम्हें पानी तक पहुंचा दूंगा। मैं उस प्यासे को तसल्लियां देता चला गया। मुझे याद नहीं कि मैं कितनी दूर तक पहुंच गया था। इतना याद है कि मैं एक बार तो गिरते गिरते बचा था। मेरी एक टांग का घुटना जमीन के साथ जा लगा था और मुझे ऐसे लगा था जैसे मेरा घुटना सख्त गर्म तवे पर जा पड़ा हो। मैं फौरन ही उठ खड़ा हुआ। फिर ऐसे हुआ कि मैं मुंह के बल गिरा। उस वक्त तक मेरे होशो हवास कायम थे। जमीन पर हाथ रखकर उठने लगा तो हाथ के नीचे एक पत्थर आ गया। मैंने इतनी तेजी से हाथ उठाया जैसे दहकता हुआ अंगारा मैंने हाथ में पकड़ लिया हो। दोनों हाथों से राइफल को पकड़कर उसके सहारे उठ खड़ा हुआ। जब चलने लगा तो मेरा सर डोल गया। जिस्म में अभी जान बाकी थी। मैंने कदम घसीटने शुरू कर दिए। याद नहीं मैं कितने कदम और चला था कि आसमान एक चक्कर खाकर नीचे आ गया और आसमान फिर ऊपर चला गया। अब मैं पीठ के बल जलते हुए पत्थरों पर पड़ा था। सूरज आगे निकल गया था लेकिन उसकी तपिश में कोई कमी नहीं आई थी। मैं उठने लगा तो उठा न गया। पहले एक पहलू के बल हुआ, फिर पेट के बल, फिर टांगें समेटी और राइफल का सहारा लेकर मैं उठा तो फिर गिरने लगा, लेकिन संभल गया। मैं फिर चल पड़ा। जल्दी, खुदावन ताला, मैंने आसमान की तरफ मुंह करके कहा, मेरे जिस्म में जो तेरी अमानत है उसे जल्दी निकाल ले और इस जिस्म को जलने दे। मैंने बुलंद आवाज से कहना चाहा था, लेकिन बड़ी मुश्किल से मुंह से सरगोशी सी निकली थी, जो मैं खुद भी बड़ी मुश्किल से सुन सका था। मैं फिर चल पड़ा। मालूम नहीं कितने कदम चला होऊंगा कि मुझे अपनी नजरों पर धोखे का गुमान हुआ। सामने 40 या 50 गज दूर दरख्तों का एक झुंड नजर आया और उसके साथ ही छोटी सी एक झील भी दिखाई दी। खुदावन ताला ने मेरी फरियाद सुन ली थी। मैं दाएं टांग में दर्द की शिद्दत के बावजूद तेज चल पड़ा। मैंने ऐसा कोई खौफ महसूस ना किया कि वहां एक या एक से ज्यादा आदमी भी होंगे और वो मुझे पहचान लेंगे। मैं पानी की खातिर अपने आप को खतरे में डाल रहा था। मैंने इरादा कर लिया कि किसी ने मुझे पकड़ने की कोशिश की तो मैं उसे गोली मार दूंगा। मैं और तेज चल पड़ा, लेकिन दरख्त और पानी इतने ही दूर रहे जितने दूर उस वक्त थे जब ये मुझे नजर आए थे। मगर मैं चलता गया। मेरी आंखों के आगे अंधेरा आया और गुजर गया। यूं लगा जैसे काली घटा का एक टुकड़ा सूरज के आगे से गुजर गया हो। जब ये गुजर गया तो मैं एक सब्जाजार में खड़ा था। वहां दरख्तों का वही झुंड था, पानी थोड़ी ही दूर था। उस तक जल्दी पहुंचने के लिए मैं तेज चला तो औंधे मुंह गिर पड़ा। गशी सी आ गई। आंख खुली तो मेरा सर किसी नरम चीज पर था और किसी के हाथ मेरे माथे को सहला रहे थे। मैंने ऊपर देखा, वो एक जवान औरत थी जो शहनाज जैसी खूबसूरत थी। वो मुस्कुरा रही थी। मैंने उसकी आगोश से अपना सर उठाया और उसके सामने बैठ गया। कौन हो तुम? मैंने पूछा। वो हंस पड़ी और उसने बाजू लंबे करके मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया। ओ, मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला, मीना, तुम मीना हो? कहाँ चली गई थी? मेरा घर उजड़ गया, मैं परदेसी हो गया। कहाँ कहाँ की ठोकरें खाई और तुमने कभी आकर पूछा भी नहीं। मैं जानती थी कि तुम एक रोज मेरे पास ही आओगे, मीना ने कहा। तुम आ ही गए, अब नहीं जाने दूंगी। मुझे प्यास लगी थी, मैंने कहा। अब तो नहीं लगी, उसने अपनी जां फिजा मुस्कुराहट से कहा। मैंने तुम्हें बहुत सा पानी पिला दिया है, तुम बेहोशी में पड़े थे। मैंने झील की तरफ देखा जिसका पानी शफाफ था। मैंने मीना से कहा कि मैं झील में नहाऊंगा, डुबकियां लगाऊंगा, तैरूंगा। उठो, मीना ने कहा, झील में उतर जाओ। मैं उठा, मीना का बाजू अपने हाथ में लिया और उसे अपने साथ लेकर दौड़ पड़ा। मैंने बड़ी तेजी से उठने की कोशिश की, मीना का बाजू पकड़े रखा कि उसे भी उठाऊंगा, लेकिन मेरे हाथ में मीना का बाजू नहीं बल्कि अपनी राइफल थी और मैं तपती हुई पथरीली जमीन पर पड़ा था। वहां कोई दरख्त नहीं था, सब्जा भी नहीं था और मीना भी नहीं थी। आपको याद होगा
کہ میں نے اپنی داستان کی ابتدا میں ایک بڑی حسین و جمیل لڑکی مینا کا ذکر بار بار کیا تھا۔ اسے میں حقیقت سمجھتا رہا تھا۔ وہ لڑکپن کا زمانہ تھا، پھر حالات نے مجھے خواجہ صاحب تک پہنچا دیا، تو میں نے انہیں بتایا کہ مینا نام کی ایک بڑی ہی حسین لڑکی مجھے اپنے ساتھ پر اسرار دنیا میں لے کر جایا کرتی ہے۔ خواجہ صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ یہ لڑکی ایک تصور کے سوا کچھ بھی نہیں، اور جب تم زندگی کی حقیقتوں میں داخل ہوئے تو مینا تمہارا ساتھ چھوڑ جائے گی۔ خواجہ صاحب نے بڑی اچھی وضاحت کی تھی جو میں سمجھ گیا تھا، اور میرے ذہن سے یہ تصور نکل گیا تھا۔ اب جب میری جسمانی اور نفسیاتی توانائی تقریباً ختم ہو چکی تھی تو میرے تحت الشعور سے مینا پھر سامنے آ گئی، مگر حقیقت نے مجھے بیداری کے اس خواب سے جگا دیا۔ وہ درخت، وہ سبزہ اور وہ جھیل ایک سراب تھا جو صحرا میں پیاسے سفر کرنے والوں کو اپنے پیچھے دوڑاتا رہتا ہے اور آخر جان لے لیتا ہے۔ اب میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو میں نہ اٹھ سکا، لیکن مجھے اس جہنم سے نکلنا تھا۔ میں نے ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چلنا شروع کر دیا۔ ہاتھ بھی جل رہے تھے اور گھٹنے بھی۔ جس گھٹنے کو چوٹ لگی تھی وہ اتنا پریشان کرنے لگا کہ میں اس طرح آگے کو بڑھ نہ سکا۔ میں نے رائفل کا سہارا لیا اور جسم میں جو ذرا سی طاقت رہ گئی تھی وہ استعمال کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلنے لگا تو چلا نہ گیا۔ پھر ایسے ہوا کہ تپش ذرا کم ہونے لگی اور مجھ پر ایک سایہ سا آ گیا۔ اب تو نظر بھی دور تک کام نہیں کرتی تھی، اور جہاں تک کام کرتی تھی وہاں تک مجھے یہ سایہ نظر آیا۔ دائیں طرف دیکھا تو سورج سلیٹی رنگ کے گہرے بادل کے پیچھے چلا گیا تھا، اور یہ بادل اوپر سے لے کر افق تک پھیلا ہوا تھا۔ تپش تو کم ہو گئی، لیکن پیاس کا یہ عالم جیسے میرے رگو ریشے میں بڑا ہی تیز زہر دوڑتا جا رہا ہو، یہ تلخی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میں ایک جگہ رکا کھڑا تھا، تھوڑا سا بائیں طرف دیکھا تو چھوٹے چھوٹے چند ایک درخت دکھائی دیے۔ زمین سے جو پانی کے رنگ کے شعلے اٹھتے رہے تھے وہ اب نظر نہیں آتے تھے۔ میں نے ان درختوں کو بھی سراب سمجھا، لیکن پیاس نے ایسی حالت کر دی تھی کہ میں نے ان درخت کو حقیقت سمجھا اور اپنے آپ کو اس طرف گھسیٹنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے پاؤں کے نیچے جو زمین ہے وہ پتھریلی نہیں رہی۔ مجھے اس کی نہیں بلکہ پانی کی ضرورت تھی۔ میں نے ایک بار پھر آسمان کی طرف دیکھا۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا مگر کہہ نہ سکا۔ پیاس کی ماری ہوئی ایک آہ تھی جو نکل گئی۔ میں چلنے کی کوشش کرتا رہا۔ میں گرا بھی، اٹھا بھی، اور اس طرح گرتے اٹھتے میں ایک ایک انچ آگے بڑھتا گیا۔ معلوم نہیں یہ کیسا خطہ تھا۔ میرا خیال ہے کہ میں واحد آدمی تھا جو اس خطے میں سے گزرا تھا۔ وہاں مجھے کوئی جانور بھی نظر نہ آیا، سر کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی اڑتا نہ گزرا۔ یہ شاید کسی نہ کردہ گناہ کی سزا تھی کہ خدا نے مجھے اس راستے پر ڈال دیا تھا۔ اس سے آگے مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ کچھ یاد ہے تو وہ خواب کی کوئی ٹوٹی ہوئی کڑیوں کی طرح یاد ہے۔ یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو یادوں پر دھند سی چھا جاتی ہے، پھر کچھ یاد نہیں آتا۔ معلوم نہیں میں کتنا چلا، کتنی بار گرا، شاید رینگا بھی تھا۔ یادیں وہاں سے ذرا صاف ہوتی ہیں کہ میں ٹھنڈی سی ایک جگہ پر پڑا تھا۔ میرے نیچے بڑی نرم زمین تھی، شاید میں بے ہوش ہو کر گر پڑا تھا یا نیند نے مجھے گرا دیا تھا۔ جو کچھ بھی ہوا تھا، میں ہوش و حواس میں آیا تو گھاس پر پڑا تھا۔ میں تقریباً بیٹھا ہوا تھا، میری پیٹھ کے پیچھے زمین ابری ہوئی تھی اور میں نے ٹانگیں آگے کو لمبی کی ہوئی تھیں۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو مجروح ٹانگیں اور کمر سے درد کی ٹیسیں اٹھیں۔ میں جسم کے اندر بالکل خشک ہو چکا تھا، منہ کھلا ہوا تھا، حلق میں انگارے جل رہے تھے، زبان لکڑی کی طرح اکڑ گئی تھی۔ میں اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اٹھا نہیں جاتا تھا۔ اگر تپش پہلے جیسی ہوتی اور میرا جسم پہلے کی طرح جل بھن رہا ہوتا تو میں اٹھنے کی کوشش نہ کرتا، مرنے کے لیے لیٹا ہی رہتا۔ مجھے آخر مرنا تھا، لیکن فضا میں تپش ختم ہو چکی تھی، اور میں جس زمین پر پڑا تھا وہ ٹھنڈی تھی اور مجھ میں زندگی کے آثار ابھی باقی تھے۔ میرے دل میں جینے کی امنگ بیدار ہو گئی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی، میں پوری طرح لیٹا ہوا بھی نہیں تھا، میری پیٹھ ذرا اونچی جگہ کے ساتھ لگی ہوئی تھی، پھر بھی اٹھنے میں بہت دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ میں ایک پہلو کے بل ہوا، ایک ہاتھ سے رائفل کا سہارا لیا اور جسم کا وزن بازوؤں کے ذریعے رائفل پر ڈال کر اٹھا۔ میں اٹھ تو کھڑا ہوا لیکن میں رائفل پر جھکا ہوا تھا، جسم سیدھا کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ میں نے زور لگا کر جسم کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تو میں آگے کو پیٹ کے بل گر پڑا۔ میں نے ابھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ میں کہاں ہوں
اور میرے ارد گرد کیا ہے؟ میں آگے کو پیٹ کے بل گرا۔ پیٹ کے نیچے زمین ابھری ہوئی تھی، جس طرح کی مینڈ ہوتی ہے۔ میری پوزیشن یہ بن گئی تھی کہ اوپر کا دھڑ ایک طرف کو اور ٹانگیں دوسری طرف کو نیچے ہو گئیں۔ رائفل میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھا نہ گیا۔ ہاتھ آگے کر کے زمین پر لگائے تاکہ اوپر اٹھ سکوں۔ مجھے ایک عجیب سا دھوکا ہوا۔ میرے ہاتھ پانی میں چلے گئے تھے۔ میرا منہ اسی طرف تھا۔ میں نے سر اٹھا کر ادھر دیکھا تو اپنی آنکھوں پر مجھے یقین نہ آیا۔ میرے سامنے بڑا صاف پانی جمع تھا، جو 4-5 گز چوڑائی اور اتنی ہی لمبائی میں پھیلا ہوا تھا۔ پانی کو دیکھ کر ہی میرے جسم میں طاقت اود کر آئی۔ میں نے اٹھنے کے بجائے جسم کو آگے کی طرف دھکیلا اور میں سرکتا ہوا پانی پر اس طرح جا پڑا کہ میرا منہ اور سر پانی میں چلے گئے۔ باقی دھڑ خشک جگہ پر رہا۔ میں نے پانی پینا شروع کیا لیکن 2-3 گھونٹ پی کر میں نے منہ پیچھے کر لیا۔ ٹریننگ میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ لمبے وقت کی پیاس کے بعد پانی ایک ایک گھونٹ اور آہستہ آہستہ پینا چاہیے۔ اگر میں تیزی سے پانی پی پی کر پیٹ کو بھر لیتا تو پیٹ سے ایسا درد اٹھتا جس سے موت بھی واقع ہو سکتی تھی۔ میں نے نہایت آہستہ آہستہ پانی پیا، پھر دیکھا کہ میرے ارد گرد کیا ہے۔ میرے سامنے مٹی کی ٹیکری تھی جس پر کچھ درخت تھے اور سبز جھاڑیاں بھی تھیں۔ یہ جھاڑیاں کچھ دور تک چلی گئی تھیں۔ وہاں سبزہ خاصا زیادہ تھا۔ میں نے جو پانی پیا تھا یہ چشمے کا پانی تھا، جو شاید چشمے کی تہہ میں سے پھوٹتا ہوگا۔ ٹیکری کے ساتھ ساتھ چشمے کا پانی ایک نالی کی صورت میں آگے جاتا تھا۔ میرے دائیں اور بائیں بھی درخت تھے اور ہری بھری گھاس بھی تھی۔ پانی پیا تو میں پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل ہو گیا۔ میں چونکہ پولیس میں رہا تھا، اس لیے زمین کو سراغ رسانوں کی نظروں سے دیکھا۔ میری ٹانگیں تھکی ہوئی تو تھیں، لیکن دایاں گھٹنا اچھی طرح چلنے بھی نہیں دیتا تھا۔ میں رائفل کے سہارے چشمے کے ارد گرد زمین کو بڑے غور سے دیکھتا ہوا گھوما۔ کسی انسان کے قدموں کے نشان نظر نہ آئے۔ قدموں کے جو نشان تھے وہ کتے کے پنجوں جیسے تھے۔ میں نے انہیں غور سے دیکھا، یہ گیدڑوں اور بھیڑیوں کے ہو سکتے تھے۔ میں ان میں بڑے پنجوں کے نشان ڈھونڈنے لگا، لیکن مجھے کوئی بڑا نشان نظر نہ آیا۔ میں شیروں کے پگ ڈھونڈ رہا تھا۔ مجھے توقع تھی کہ ان علاقوں میں دھاری دار شیر، جنہیں ٹائیگر کہتے ہیں، ضرور ہوں گے۔ ان میں مجھے ایسے کھرے بھی ملے جو بکریوں جیسے تھے، لیکن یہ ہرنوں کے ہو سکتے تھے۔ بہرحال میں نے یہ دیکھ لیا کہ یہاں میرے سوا کوئی انسان کبھی نہیں آیا۔ میں چشمے کی نالی کے ساتھ ساتھ کچھ دور تک چلا گیا۔ زمین نرم تھی اور اس میں نمی بھی تھی۔ وہاں پاؤں کے نشان بڑے صاف آ سکتے تھے، جیسے میں نے جانوروں کے دیکھے تھے۔ ان میں بھی مجھے انسانوں کے کھرے نظر نہ آئے۔ میں آہستہ آہستہ اور پاؤں جماتا اور کچھ رائفل کا سہارا لیتا ٹیکری کے اوپر چلا گیا۔ سب سے پہلی چیز یہ دیکھی کہ سورج افق تک پہنچ گیا تھا۔ اس کی زرد روشنی میں مجھے جو خطہ نظر آیا وہ خوابوں جیسا تھا۔ دور دور تک ہر طرح کے درخت تھے اور خودرو پودے بھی تھے۔ اونچی گھاس بھی تھی اور ایک طرف ہرے سرکنڈے بھی تھے۔ تھوڑی دور ایک طرف مجھے درختوں کی صرف چوٹیاں نظر آئیں۔ اس سے میں یہ سمجھ گیا کہ وہاں زمین نیچے چلی گئی ہے، یعنی درخت نشیبی علاقے میں ہے۔ جہاں تک میری نظر کام کرتی تھی کوئی آبادی نظر نہیں آتی تھی۔ اس سے آگے پہاڑیاں نظر آ رہی تھیں، جو میرے اندازے کے مطابق کم و بیش 10 میل دور تھیں۔ میں ٹیکری سے اترنے لگا تو محسوس کیا کہ میں بہت بھوکا ہوں۔ بڑی مشکل سے میں ٹیکری سے اترا۔ جوں جوں میری جسمانی حالت نارمل ہوتی جا رہی تھی اور دماغ سوچنے کے قابل ہوتا جا رہا تھا، بھوک تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میرے پاس رائفل تھی، میں کسی جانور یا پرندے کو مار سکتا تھا، لیکن میں کچا گوشت نہیں کھا سکتا تھا۔ میرے پاس ماچس نہیں تھی کہ میں آگ جلا کر پرندے یا جانور کو بھون سکتا۔ میں نے درختوں کو دیکھا، ان میں کوئی ایک بھی درخت پھلدار نہیں تھا۔ پیٹ بھرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا تھا، خواہ میں گھاس ہی کھا لیتا۔ سورج غروب ہو رہا تھا، مجھے اندھیرا پھیل جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ میں ایک طرف چلا گیا، وہاں 3-4 چھوٹے چھوٹے درخت نظر آئے۔ یہ چھوٹی بیریوں کے درخت تھے، جن کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بیر لگے ہوئے تھے، اور بہت سے بیر زمین پر پڑے تھے۔ میں نے بڑی تیزی سے انہیں چن چن کر منہ میں ڈالنا شروع کر دیا۔ میں نے ویسے ہی ایک بیر کو ہاتھوں میں کھول کر دیکھا تو اس میں مجھے چھوٹا سا ایک کیڑا نظر آیا۔ مجھے یاد آیا کہ لڑک پن میں ہم اپنے شہر سے ذرا ہی باہر جاتے تھے تو اسی قسم کے درختوں سے جھاڑی بیر توڑ کر کھایا کرتے تھے۔ برسات کے موسم میں ان میں کیڑے پڑ جاتے تھے اور ماں باپ ہمیں ان بیروں کے قریب جانے سے بڑی سختی سے روکا کرتے تھے۔
میں نے ایک بیر میں کیڑا دیکھا تو اسے پھینک کر اپنے آپ سے یہ کہا کہ صرف اسی بیر میں کیڑا تھا، باقی سب ٹھیک ہے۔ میں بغیر دیکھے بیر کھاتا گیا۔ اس وقت میں خود ایک کیڑا تھا جو اللہ کی زمین پر رزق تلاش کرتا اور اپنی جان بچاتا پھر رہا تھا۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں کتنے میل چلا تھا۔ اپنے جسم کی حالت دیکھتا تھا تو لگتا تھا جیسے سینکڑوں میل مسافت طے کر کے آیا ہوں۔ جھاڑی بیر کھاتے کھاتے مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی اور میں وہیں لڑک گیا۔ معلوم نہیں آدھی رات گزر گئی تھی یا کتنی گزری تھی۔ میری آنکھ کھل گئی، کسی نے میرے منہ پر ہاتھ پھیرا تھا یا نہ جانے کیا کیا تھا۔ میں نے کچھ نہ کچھ محسوس ضرور کیا تھا۔ میں نے لیٹے لیٹے دائیں بائیں دیکھا، 3 بھیڑیے میرے قریب کھڑے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ ان میں سے ایک نے میرے منہ کے ساتھ منہ لگا کر مجھے سونگا تھا۔ بھیڑیا، گیدڑ، کتا اور گدھ زندہ آدمی کو خواہ وہ زخموں سے چور اور بے ہوش کیوں نہ ہو نہیں کھاتے۔ اگر انسان مرا ہوا ہو تو یہ سب اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ گدھوں اور بھیڑیوں میں ایک حس یہ بھی ہوتی ہے کہ جنگل یا ویرانے میں کہیں کوئی زخمی انسان گرتا پڑتا جا رہا ہو تو یہ ذرا دور دور رہ کر اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جو ہی اس کی سانسوں کا تسلسل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے، یہ گوشت خور جانور آ جاتے ہیں اور اسے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ بھیڑیوں نے مجھے سونگ کر دیکھ لیا تھا کہ یہ آدمی تو زندہ ہے۔ میں انہیں دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا، زمین سے پتھر اٹھائے اور انہیں مارے۔ وہ پیچھے تو ہٹے لیکن بڑے غصے سے غرانے لگے۔ پھر وہ اس طرح میرے ارد گرد آہستہ آہستہ چلنے لگے جیسے مجھ پر حملہ کرنا چاہتے ہوں۔ میں نے رائفل سیدھی کر لی اور سوچا کہ اب تو گولی چلانی ہی پڑے گی۔ 2 بھیڑیے میرے قریب آنے لگے۔ میں نے 1 2 قدم آگے ہو کر رائفل کو مزل سے پکڑا اور اسے لاٹھی کی طرح گھمایا۔ ایک بھیڑیا فوراً پیچھے ہٹ گیا لیکن دوسرا رائفل کے بٹ کی زد میں آ گیا۔ اسے بٹ لگا تو اس کے منہ سے بڑی زور سے آواز نکلی اور وہ بھاگ گیا۔ میں دوڑ نہیں سکتا تھا۔ تھوڑا سا آگے جا کر میں نے اسی طرح رائفل دوسرے بھیڑیوں کی طرف گھمائی تو وہ بھی بھاگ گئے۔ میں آسمان تلے زمین پر پڑا تھا، میں پھر وہیں لیٹ گیا۔ مجھے خیال آیا کہ میں نے شیر کے پیروں کے نشان نہیں دیکھے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی شیر ادھر آ ہی نکلے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ جاگتا رہوں لیکن میں پھر لڑک گیا اور میری آنکھ لگ گئی۔ موسلا دھار بارش نے مجھے جگا دیا۔ گھٹا سیاہ تھی اور بارش بہت تیز۔ وقت کا اندازہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اتنا پتہ چلتا تھا کہ رات گزر گئی ہے اور دن چڑھ آیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تیز ہوا چلنے لگی۔ میرا جسم بہت کمزور ہو گیا تھا، اس لیے مجھے سردی لگنے لگی۔ کل سارا دن میرا جسم جلتا رہا تھا اور آج سردی سے ٹھٹھرنے لگ گیا تھا۔ میں ایک درخت کے نیچے چلا گیا اور تنے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ بھوک نے پھر پریشان کرنا شروع کر دیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد بارش تھمی۔ میں نے وہیں بیٹھے نہیں رہنا تھا، یہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ کہاں جاؤں۔ میں اس طرف چل پڑا جدھر مجھے درختوں کی چوٹیاں نظر آئی۔ وہ نشیبی علاقہ تھا، اب تو ہر طرف پانی اور کیچڑ تھا۔ میں چلتا گیا، بادل پھٹ گئے تھے، کبھی بادلوں کا سایہ آ جاتا، کبھی دھوپ نکل آتی۔ چلتے چلتے میں ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے نشیب شروع ہوتا تھا۔ نشیب گہرا تھا، مجھے ایسے لگا جیسے میں کسی بڑے اونچے مکان کی منڈیر پر کھڑا ہوں۔ یہ نشیب بہت وسیع تھا اور یہ مربع شکل کا تھا۔ اس کے اندر درخت بہت تھے۔ اس میں جگہ جگہ پانی رکا ہوا تھا اور صاف پتہ چلتا تھا کہ اس کے درمیان سے راستہ گزرتا ہے۔ میں نے دونوں طرف دیکھا، دونوں طرف گھاٹیاں نشیب میں اترتی تھیں۔ میں نے دماغ پر بہت زور دیا لیکن میں اس فیصلے پر نہ پہنچ سکا کہ مجھے کس طرف جانا چاہیے۔ نشیب کے اوپر جدھر میں کھڑا تھا ایک کھڈ تھا۔ اس کھڈ کے اندر بھی اور اوپر بھی درخت تھے اور وہاں جو گھاس تھی وہ بھی ذرا اونچی تھی۔ میں اس کھڈ تک پہنچ گیا، میں نے دیکھا کہ اس کے اندر بھی گھاس تھی۔ میں اس میں اتر گیا۔ اس کی شکل ایسی تھی کہ یہ کھڈ نشیب کی طرف سے کھلا تھا۔ کھڈ میں بیٹھ کر نشیب کو دیکھا جا سکتا تھا۔ میں کھڈ میں اترا تو میرے ٹخنے پانی میں ڈوب گئے۔ یہ پانی گھاس کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ اوپر سے پانی کھڈ میں آتا تھا اور کھڈ میں سے نشیب میں چلا جاتا تھا۔ میں فوراً باہر نکل آیا اور اس کے ساتھ ہی مجھے کسی کی باتوں کی آوازیں آنے لگیں۔ پھر ایک عورت کی ہنسی سنائی دی۔ میں پھر کھڈ میں اتر گیا اور جو لمبی گھاس نشیب کی طرف تھی اسے ہاتھ سے ایک طرف کر کے دیکھنے لگا۔ باتوں اور ہنسی کی آوازیں قریب آ رہی تھیں اور اس کے ساتھ ہی گھوڑے کے ٹاپ بھی سنائی دینے لگے۔ گھوڑا آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ گھوڑے کے ٹاپ خاموش ہو گئے اور باتیں سنائی دیتی رہیں۔
میں نے محسوس کیا کہ یہ جس کسی کی بھی آوازیں ہیں وہ رک گئے ہیں۔ میں کھڈ میں سے نکلا اور جھک کر نشیب کے کنارے تک پہنچا۔ وہاں دو درختوں اور کچھ جھاڑیوں کی اوٹ تھی۔ میں نے اس اوٹ میں بیٹھ کر دیکھا، ایک گھوڑی تھی جو رکی کھڑی تھی، ایک جوان آدمی تھا جو لگتا دیہاتی تھا، لیکن اس کے کپڑے اتنے اچھے تھے کہ وہ خوشحال دیہاتی تھا۔ اس کے ساتھ ایک جوان عورت تھی جس نے ایک بچہ اٹھا رکھا تھا۔ بچہ 5-6 مہینوں کا لگتا تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ میاں بیوی ہیں۔ عورت بار بار بچے کا منہ چومتی تھی۔ بچے کا باپ ایک درخت کے نیچے چادر بچھا رہا تھا۔ چادر بچھ چکی تو عورت بیٹھ گئی اور بچے کو دودھ پلانے لگی۔ درخت کے نیچے جگہ خشک تھی۔ کچھ دیر رکنے کے لیے یہ جگہ موزوں تھی۔ آدمی نے گھوڑے کی زین سے ایک تھیلا کھولا، اس میں سے اس نے ایک برتن نکالا اور چادر پر ایک کپڑا بچھا کر اس پر روٹیاں رکھیں۔ میں انہیں دیکھتا رہا۔ انہوں نے تو یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ انہیں کوئی دیکھ رہا ہے۔ اس آدمی نے بیوی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی، جس سے وہ زور زور سے ہنستی تھی۔ بچہ دودھ پی چکا تو دونوں اس کے ساتھ کھیلنے لگے۔ بچے کا پیٹ بھر گیا تھا، اس لیے وہ بہت خوش تھا۔ اسے انہوں نے چادر پر بٹھا دیا اور دونوں کھانا کھانے لگے۔ بچہ روٹی کی طرف لپکتا تھا اور دونوں اسے پرے ہٹاتے اور ہنستے تھے۔ اس کے ساتھ ہی وہ ایک دوسرے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور پیار و محبت بھی کرتے تھے۔ میں انہیں دیکھتا رہا اور مجھے خیال آیا کہ یہ ہے زندگی۔ میرے دل پر غم کا بوجھ آ پڑا اور یادیں مجھے بہت پیچھے لے گئیں۔ کبھی میں اسی طرح بچہ ہوا کرتا تھا، میرے ماں باپ میرے ساتھ اسی طرح پیار کرتے ہوں گے، میں ان کی خوشیوں اور محبت کا مرکز بنا ہوا ہوں گا۔ میں تصور میں اس وقت کو دیکھنے لگا۔ یہ میاں بیوی اور ان کا بچہ اس طرح جھل ملانے لگے جیسے میں کسی جھیل میں ان کا عکس دیکھ رہا تھا۔ مجھے کچھ دیر کے بعد محسوس ہوا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ انہیں کھانا کھاتے دیکھ کر میرے خالی پیٹ میں اینٹھن سی محسوس ہوئی۔ بھوک ایک ایسی حقیقت تھی جس نے مجھے ماضی کے حسن سے گھسیٹ لیا اور مجھے یاد دلا دیا کہ میں بھوکا ہوں، اور مجھے کھانے کو نہ ملا تو میں زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ میں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ ان کے سامنے جو روٹیاں پڑی تھیں وہ پراٹھے تھے، اور اتنے زیادہ تھے کہ مجھ جیسے 4 آدمیوں کے لیے کافی تھے۔ بھوک نے مجھے انسانیت کے درجے سے گھسیٹ کر حیوانیت کی پستی میں پھینک دیا۔ میں اس ارادے سے اٹھ کھڑا ہوا کہ نشیب میں اتر کر ان کے سر پر جا کھڑا ہوں گا اور انہیں کہوں گا کہ تم اپنے بچے کو سنبھالو اور یہاں سے چلے جاؤ، اور یہ کھانا یہیں پڑا رہنے دو۔ یہ سوچ کر میں وہاں سے چلنے لگا تو تیر کی طرح ایک خیال میرے دماغ میں پیوست ہو گیا۔ نہیں، 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 وہ بہت خوش ہیں۔ میری رائفل سے ڈر کر وہ مجھے کھانا تو دیں گے، لیکن ان کی خوشیاں اور ان کے رومان تباہ ہو جائیں گے۔ میرے گھر کی خوشیاں بھی اسی طرح لٹ گئی تھیں۔ شہناز اور اس کی ماں نے اسی طرح میرے گھر میں آ کر کہا تھا کہ اس گھر میں جو کچھ ہے وہ ہمارا ہے اور تم یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے سوچا کہ میں اتنے معصوم بچے کی مسکراہٹوں کو برباد نہیں کروں گا۔ تم بزدل ہو سکندر، معلوم نہیں یہ کس کی آواز تھی۔ تم نے انہیں قتل کرنے تو نہیں جانا؟ تم پر کس نے رحم کیا تھا؟ یہ ٹھیک ہے، میں انہیں قتل کرنے تو نہیں جا رہا تھا اور میں ان سے منہ سے نوالا چھیننے بھی نہیں جا رہا تھا۔ ان کے پاس کھانا فالتو تھا، یہ سوچ کر میں پھر چلنے لگا۔ 2 قدم ہی اٹھائے تھے کہ میں رک گیا۔ مجھے خیال آیا کہ میرے ہاتھ میں رائفل اور میرا حلیہ دیکھ کر وہ روٹی میرے حوالے کر دیں گے اور دل میں کہیں گے، جا کتے یہ روٹی لے جا اور چلا جا۔ ایک طرف بھوک تھی، دوسری طرف خودداری تھی۔ یہ دونوں چکی کے 2 پارٹ بن گئے اور میں ان میں پسنے لگا۔ مجھے اپنے آپ پر غصہ آ گیا۔ میں اسی کشمکش میں مبتلا تھا کہ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے اچھی طرح دیکھا کہ 2 پراٹھے بچ گئے تھے۔ ماں نے بچے کو اٹھایا اور باپ نے چادر، برتن اور روٹیوں والا کپڑا اس طرح اٹھایا کہ 2 پراٹھے زمین پر گر پڑے، اور وہ چادر اور کپڑا وغیرہ تھیلے میں ڈال کر چلتے بنے۔ خاوند نے بچے کو اٹھا لیا تھا اور بیوی گھوڑی پر سوار ہو گئی تھی۔ اس نے لپک کر بچے کو گود میں لے لیا تھا۔ خاوند نے لگام پکڑی اور وہ چل پڑے۔ وہ جس سمت روانہ ہوئے تھے میں اس کے الٹی سمت نشیب کے اوپر اوپر رائفل کے سہارے تیز تیز چل پڑا۔ میں ان 2 پراٹھوں کے لیے جا رہا تھا جو وہ پھینک گئے تھے۔ ان کی منزل کہیں قریب ہی ہوگی، ورنہ وہ پراٹھے یوں پھینک نہ جاتے۔ یہ کسی امیر خاندان کے معلوم ہوتے تھے، ورنہ دیہات کے لوگ روٹی کا ایک ذرہ بھی زمین پر پڑا دیکھیں تو اسے اٹھا کر چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں اور کسی اونچی جگہ رکھ دیتے ہیں۔ یہ دونوں ابھی جوانی کی عمر میں تھے، ان پر ازدواجی زندگی کے اوائل کے رومان طاری تھے۔ بہرحال انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے رزق کی بے ادبی کر کے اچھا کیا تھا یا برا؟ میں خوش تھا کہ وہ 2 پراٹھے میرے لیے پھینک گئے تھے۔
میں ان کے الٹی سمت اس لیے چلا تھا کہ میں نشیب میں اتروں گا تو وہ نشیب میں سے نکل کر جا چکے ہوں گے۔ مجھے کچھ دور جانا پڑا جہاں نشیب میں اترا جا سکتا تھا۔ میں جب وہاں سے اترنے لگا تو دیکھا کہ 5-6 کوے درختوں سے اتر کر پراٹھے کھا رہے تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ میرا خزانہ لوٹ رہے ہوں۔ میں تیزی سے اترنے لگا، یہ خیال بھی نہ رہا کہ بارش نے پھسلن کر رکھی ہے اور میں گھاٹی اتر رہا ہوں۔ میرا پاؤں پھسلا، رائفل ہاتھ سے نکل گئی اور میں ایک پہلو کے بل گرا، پھر میں لڑکنے لگا۔ میں نے رائفل کی پرواہ نہ کی، مجھے پراٹھوں تک پہنچنا تھا۔ پراٹھے ابھی دور تھے اور کووں کی تعداد بڑھ گئی تھی۔ میں نے ایک پتھر اٹھا کر کووں کی طرف بڑی زور سے پھینکا، کوے اڑ کر دور ہٹ گئے اور وہ فوراً ہی پراٹھوں پر پھر ٹوٹ پڑے۔ میں رائفل کے سہارے کے بغیر لنگڑاتا ہوا جا رہا تھا۔ میں نے انہیں ایک اور پتھر مارا، پھر میں چلتا جاتا، جھکتا، پتھر اٹھاتا اور انہیں مارتا تھا۔ جب میں قریب پہنچا تو 2 کوے ایک پراٹھا اٹھا کر اڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ آخر ایک نے پراٹھا چھوڑ دیا اور دوسرا اسے اٹھا کر درخت پر جا بیٹھا۔ زمین پر ایک پراٹھا پڑا رہا۔ میں اس کے اوپر جا گرا، کووں نے اس میں سے کچھ کھا لیا تھا۔ اس پر انہوں نے پاؤں بھی رکھے تھے، جگہ جگہ اس پر چونچیں بھی ماری تھیں، لیکن میں نے پراٹھا اٹھایا اور 3-4 نوالے بنا کر کھا گیا۔ اوپر دیکھا تو 4-5 کوے ایک ٹہن پر بیٹھے وہ پراٹھا کھا رہے تھے جو ایک کوا اٹھا کر لے گیا تھا۔ میں نے انہیں پتھر مارے تو پراٹھا جو آدھا رہ گیا تھا نیچے آ پڑا۔ میں نے وہ بھی اٹھا لیا اور اسے بھی کھا لیا۔ پیٹ کی آگ بہت حد تک سرد ہو گئی، تب مجھے رائفل کا خیال آیا۔ دور سے دیکھا، رائفل گھاٹی پر پڑی تھی۔ میں اس طرف چل پڑا، جا کر رائفل اٹھائی اور میں پھر اوپر چلا گیا۔ نشیب میں کھڑے رہنا ٹھیک نہیں تھا کیونکہ یہ گزرگاہ تھی۔ میرے پاس اس سوال کا جواب بھی نہیں تھا کہ میں اوپر کھڑا ہو کر کیا کروں گا۔ میں پھر اسی کھڈ کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ یہ غالباً کمزوری کا اثر تھا کہ مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ میں بیٹھ گیا۔ زمین گیلی تھی لیکن میں انسان نہیں رہا تھا۔ میں گیلی زمین پر ہی لیٹا اور سو گیا۔ بہت دیر کے بعد میری آنکھ کھلی، میں نے نیچے دیکھا، بالکل اسی جگہ جہاں وہ میاں بیوی بیٹھے تھے، وہاں ایک آدمی چادر بچھائے اس پر لیٹا ہوا تھا اور درخت کے ساتھ ایک گھوڑی بندھی ہوئی تھی۔ میں اس آدمی کو دیکھتا رہا، صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ گہری نیند سویا ہوا ہے۔ میرے دماغ میں فوراً ایک اسکیم آ گئی۔ میں نشیب میں اترنے کے لیے چل پڑا۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ اس آدمی سے گھوڑی لے لوں گا اور اس کے پاس جو پیسے ہوں گے وہ بھی لے لوں گا۔ پھر اس سے پوچھوں گا کہ قریب کون سا گاؤں اور شہر ہے، اور اگر اس آدمی نے مزاحمت کی تو میں اس پر ہاتھ اٹھانے سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ میں گھاٹی سے اتر کر اس کی طرف جا رہا تھا۔ میری کوشش یہ تھی کہ میرے پاؤں کی آہٹ اور بار بار رائفل کے بٹ کے زمین پر ٹکنے کی آواز نہ آئے، لیکن کچھ نہ کچھ آواز پیدا ہو ہی جاتی تھی۔ میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ وہ ایک پہلو کے بل سویا ہوا تھا۔ میری طرف اس کی پیٹھ تھی۔ اسے میری موجودگی کا علم نہ ہوا۔ میں نے دانستہ پاؤں سے آواز پیدا کی تو بھی وہ نہ جاگا۔ مجھے خیال آیا کہ یہ مرا ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے اس پر جھک کر دیکھا تو اس کی سانسیں چلتی ہوئی نظر آئیں، اور یہ بھی نظر آیا کہ وہ بوڑھا آدمی ہے۔ اس کی داڑھی لمبی تھی جو آدھی سے زیادہ سفید ہو چکی تھی۔ میں نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا۔ مجھے زیادہ ضرورت گھوڑی کی تھی۔ میں گھوڑی تک گیا۔ اس کی باگ درخت کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی۔ میں نے باگ کھولی تو گھوڑی 3-4 قدم پیچھے ہٹی اور آہستہ سے ہنہنائی۔ میں نے گھوڑی کے مالک کی طرف دیکھا۔ وہ گھوڑی کی آواز پر جاگ اٹھا تھا۔ پھر وہ اٹھ بیٹھا۔ گھوڑی کیوں کھول رہے ہو بھائی؟ اس نے مجھ سے ایسے لہجے میں پوچھا جیسے کسی بچے سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کو نہ چھیڑو۔ لے جا رہا ہوں، میں نے کہا۔ لے جانا؟ اس نے بیٹھے بیٹھے کہا۔ میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ روک بھی کیسے سکتا ہوں؟ تمہارے پاس رائفل ہے۔ رائفل نہ ہوتی تو بھی تم جوان آدمی ہو اور میں بوڑھا ہوں۔ شکل و صورت سے اور لباس سے یہ شخص معزز اور مہذب لگتا تھا۔ اس نے بات کی تو اس کا انداز پروقار تھا۔ وہ کوئی معمولی سے ذہن کا آدمی نہیں لگتا تھا۔ میرے پاس آؤ ذرا، اس نے کہا۔ گھوڑی کو اپنا سمجھو۔ آپ کے پاس آ کر کیا کروں گا؟ کچھ بھی نہیں، اس نے کہا۔ تمہارے ساتھ 2 باتیں کروں گا، پھر کہوں گا بیٹا یہ گھوڑی تم لے جاؤ۔ اس طرح کہہ کر مجھے دلی خوشی ہوگی کہ میں نے اپنے بیٹے کو اپنی خوشی سے گھوڑی دی ہے۔ اگر تم اس دھونس سے گھوڑی لے گئے کہ تم جوان ہو اور تمہارے پاس رائفل ہے تو میرے دل کو بڑا رنج ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ گھوڑی میں اپنی خوشی سے تمہارے حوالے کروں، پھر تمہارے ضمیر پر یہ بوجھ نہیں پڑے گا کہ تم چور ہو۔ میں تمہیں چوری کے گناہ سے اور اس کی سزا سے بچانا چاہتا ہوں۔ آ جاؤ میرے پاس۔ اس کے الفاظ کا اثر تو تھا ہی۔
لیکن جس انداز سے اس نے یہ الفاظ کہے اس میں جادو کا سا اثر تھا۔ میں نے گھوڑی کی باگ درخت کے تنے کے ساتھ باندھ دی اور آہستہ آہستہ چلتا بوڑھے کے قریب چلا گیا۔ بیٹھ جاؤ یہاں۔ اس نے اپنے نیچے ایک دری سی بچھا رکھی تھی، اس پر ہاتھ مار کر کہا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں اس سے متاثر تو ضرور ہوا تھا لیکن میں ڈرا نہیں تھا۔ وہ بوڑھا آدمی تھا، میرا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے پیار سے پوچھا۔ معلوم نہیں، میرے منہ سے نکل گیا۔ کہیں نہ کہیں تو جاؤں گا ہی۔ سفر زیادہ ہے؟ اس نے پوچھا۔ چل نہیں سکتے؟ لنگڑا کر کیوں چلتے ہو؟ گر پڑا تھا، میں نے جواب دیا۔ گھٹنے کو چوٹ آئی ہوئی ہے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بستی سلطان، اس نے جواب دیا۔ 3-4 میل آگے ہے، میں وہاں کی مسجد کا خطیب ہوں۔ آپ تو بڑی گہری نیند سو رہے تھے، میں نے کہا۔ رات بھر جاگتا رہا تھا، اس نے کہا۔ یہاں سے کچھ دور ایک قصبہ ہے، وہاں کے لوگوں نے ایک جلسے میں بلایا تھا۔ عشاء کے بعد مسجد میں جلسہ شروع ہوا۔ میں خطیب ہی نہیں، مبلغ بھی ہوں۔ میں نے ایسا موضوع شروع کر دیا کہ ساری رات گزر گئی۔ لوگ بھی دلچسپی سے سنتے رہے۔ یہاں ظہر کی نماز پڑھی تو آنکھ لگ گئی۔ جاؤ گھوڑی لے جاؤ، لیکن خوش نہ ہونا کہ تم نے کسی سے گھوڑی چھینی ہے۔ یہ سمجھنا کہ باپ نے اپنے بیٹے کو گھوڑی دی ہے۔ کیا اس گھوڑی سے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی؟ نہیں، میں نے اس طرح جواب دیا جیسے اس نے مجھ سے اقبال جرم کروا لیا ہو۔ میری اس وقت ضرورت یہ ہے کہ کھانے کو کچھ مل جائے۔ وہ دیکھو، گھوڑی کے ساتھ تھیلا بندھا ہوا ہے، اس نے کہا۔ وہ کھول لاؤ۔ میں تھیلا کھول لایا۔ اس کے کہنے پر میں نے تھیلے میں ہاتھ ڈالا۔ ہاتھ جب باہر نکالا تو کھانے کی کئی چیزیں میرے ہاتھ میں آ گئیں، جن میں مٹھائی بھی تھی۔ میں نے جس بے صبری سے کھانا شروع کر دیا، اس طرح جانور ہی کھایا کرتے ہیں۔ وہ جہاں دیدہ خطیب سمجھ گیا ہوگا کہ میں کئی روز کا بھوکا ہوں۔ میں جب کھا چکا تو اس کی نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ زین کی دوسری طرف پانی کی چھاگل بھی بندھی ہوئی ہے، اس نے کہا۔ جاؤ پانی پی لو۔ میں نے پانی پی لیا۔ گھوڑی کے پاس ہی کھڑے کھڑے میں نے اس خطیب کی طرف دیکھا تو مجھے ایسے لگا جیسے یہ خطیب نہیں بلکہ یہ خضر علیہ السلام ہیں، جن کے قصے میں نے کئی بار سنے تھے۔ میں بھی اس عقیدے کا قائل تھا کہ بھٹکے ہوئے بھوکے پیاسے مسافروں کو خضر علیہ السلام ملتے ہیں اور راستہ دکھاتے ہیں۔ مجھے اپنی نظریں بدلی بدلی سی محسوس ہونے لگیں۔ یہ شاید اس کا اثر تھا کہ میرے جسم کو صحیح غذا مل گئی تھی اور دماغ تک تازہ خون پہنچ گیا تھا۔ میں اس طرح آہستہ آہستہ چلتا اس تک پہنچا جیسے اس نے مجھے ہیپناٹائز کر لیا ہو۔ میں اس کے سامنے جا بیٹھا، تب مجھے خیال آیا کہ یہ آدمی قابل احترام ہے، بلکہ یہ آدمی ہے ہی نہیں۔ آپ کون ہیں؟ میں نے ان سے پوچھا اور کہا۔ آپ نے اپنے متعلق غلط بتایا ہے کہ آپ خطیب ہیں۔ آپ خضر علیہ السلام ہیں اور ابھی آپ غائب ہو جائیں گے۔ خدا کا شکر ہے کہ تم نے مجھے خضر علیہ السلام کہا ہے، انہوں نے کہا، ورنہ بھوکے کو جس کسی سے روٹی مل جائے اسے وہ خدا بھی کہہ دیتا ہے۔ بادشاہوں کے آگے درباری فرشی سلام کیوں کرتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ سلام کا انعام ملتا ہے۔ انسان کو بادشاہ جھکنے والے انسان بنایا کرتے ہیں۔ فرعون خود خدا نہیں بنے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو خدا اس لیے کہا تھا کہ سجدے کرنے والے موجود تھے۔ میں تمہیں گھوڑی اس لیے دے رہا ہوں کہ تمہاری ٹانگ تمہیں چلنے نہیں دیتی، اور میں نے تمہیں روٹی اس لیے کھلائی ہے کہ تم بھوکے تھے۔ یہ خداوند تعالیٰ کا حکم ہے جس کی میں نے تعمیل کی ہے۔ وہ ہلکی سی ہنسی ہنس کر بولے، تم اپنے آپ کو اس لیے طاقتور سمجھتے ہو کہ تمہارے پاس رائفل ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرو بیٹا، میں تم سے پوچھ نہیں رہا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو۔ اگر آپ ہمدردی سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں کون ہوں اور کیوں بھٹکتا پھر رہا ہوں، تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ میں نے کہا، آپ کو یہ پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ میں پناہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ فوج کے بھگوڑے ہو؟ نہیں، میں نے جواب دیا۔ مفرور ملزم ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ ڈاکو تو نہیں ہو؟ مفرور ملزم ہوں، میں نے جواب دیا، ڈاکو نہیں ہوں۔ کیا الزام ہے تم پر؟ پولیس کے ایک انگریز افسر کو قتل کیا ہے، میں نے جواب دیا۔ کیوں؟ میں نے انہیں پوری تفصیل سے سنا دیا کہ میں نے اسے کیوں قتل کیا ہے، اور میں نے انہیں یہ بھی بتا دیا کہ میں ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی جان وقف کر چکا ہوں۔ الحمدللہ، انہوں نے کہا۔ لیکن تمہارے گروہ میں صرف مسلمان ہیں یا ہندو اور سکھ بھی ہیں؟ ابھی تو کوئی بھی نہیں، میں نے جواب دیا۔ میں اپنا گروہ بناؤں گا جس میں ہندو اور سکھ بھی ہوں گے۔ میں نے اسی لیے تم سے پوچھا تھا کہ ہندو اور سکھ بھی تمہارے ساتھ ہوں گے، انہوں نے کہا۔ ہندو اور سکھ تمہارے ساتھ نہیں ہونے چاہیے۔
میں جانتا ہوں ہندوستان میں کچھ لوگ دہشت گردی یعنی بموں کے دھماکوں اور انگریز افسروں کے قتل کی صورت میں آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن تمہیں معلوم نہیں کہ ہندوستان میں ہندو راج چاہتے ہیں۔ وہ جوشیلے اور جذباتی مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں اور انہیں ہندو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ محترم، میں نے کہا، ایک ہندو مجھے ڈنک مار چکا ہے، میں سمجھتا تھا کہ یہ ایک ہی ہندو ایسا ہوگا۔ میں نے انہیں جگموہن کا پورا واقعہ سنا دیا۔ ہر ہندو ایسا ہی ہے، انہوں نے کہا۔ میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں کہ تمہارا ہم سفر نہیں ہو سکتا، لیکن تمہیں اس راستے پر ڈال سکتا ہوں جو تمہیں صحیح منزل تک پہنچا دے گا۔ میں تمہیں ایک بات بتا دوں، اپنے آپ کو ملزم نہیں مجاہد سمجھو، لیکن عقل سے کام لینا، جذبات سے نہیں۔ تم مجھے جوشیلے اور جذباتی آدمی نظر آتے ہو۔ انہوں نے اس موضوع پر بولنا شروع کیا تو میں ان کا گرویدہ ہو گیا، یہاں تک کہ میں نے انہیں اپنی زندگی کی ساری داستان سنا ڈالی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے میری زندگی کی روداد سن کر کچھ باتیں کی۔ ان کا انداز فلسفیانہ تھا، لیکن ان کی ہر بات سمجھ میں آتی تھی اور دل میں اترتی محسوس ہوتی تھی۔ میں نے صرف یہ بات ان سے چھپائی کہ میری گرفتاری پر 10,000 روپیہ انعام مقرر کیا گیا ہے۔ تم نے اپنا نام سکندر بتایا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ جی ہاں، میں نے جواب دیا، میرا نام سکندر ہے۔ انگریز بادشاہ نے تمہارے سر کی قیمت کچھ زیادہ تو نہیں رکھی؟ انہوں نے کہا، 10,000 روپیہ تو کچھ بھی نہیں۔ کیا آپ کو یہ بھی معلوم ہے؟ ہاں بھائی، انہوں نے جواب دیا، معلوم ہے۔ میں آپ کو یہ بات نہیں بتانا چاہتا تھا، میں نے کہا۔ بتانا اس لیے نہیں چاہتا تھا کہ میں آپ سے کہنے والا تھا کہ چند دنوں کے لیے مجھے اپنے پاس رکھیں تاکہ میری ٹانگ چلنے کے قابل ہو جائے اور میں کہیں اور نکل جاؤں۔ کیا اب مجھ سے پناہ نہیں مانگو گے؟ گستاخی معاف محترم، میں نے کہا۔ 10,000 میں بڑی طاقت ہے۔ طاقت ایمان کی ہوتی ہے پاگل، انہوں نے کہا۔ اگر تم نے میرے ایمان کی قیمت 10,000 لگائی ہے تو یوں سمجھو کہ تم نے مجھے یہ کہا ہے کہ تم خطیب نہیں بہت بڑے بے ایمان ہو۔ میرے ساتھ چلو گے؟ میں اس سوال کا جواب فوراً نہیں دے سکتا تھا۔ وہ بے شک خطیب تھا اور میں اس کی شخصیت سے متاثر بھی ہو گیا تھا، لیکن 10,000 ایک خزانہ تھا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، انہوں نے کہا۔ اگر تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں تو وہ میری گھوڑی کھڑی ہے، اس پر سوار ہو جاؤ اور چلے جاؤ۔ میں نے سر جھکا لیا، میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں خضر علیہ السلام نہیں ہوں، انہوں نے کہا، لیکن بھٹکے ہوئے مسافر کو منزل تک پہنچا سکتا ہوں۔ تم گناہ گار نہیں۔ وہ ایک جادو تھا جو مجھ پر طاری ہوا اور میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ انہوں نے مجھے گھوڑی پر سوار کروا دیا تھا۔